बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन और 94 न्यूज़ के स्टूडियो से प्रोग्राम दुआए रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत हूँ। रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में अफ्तार की ये खुसूसी ट्रांसमिशन, और आज मेरे स्टूडियो का हिस्सा बड़ी मुमताज़ शख्सियत जो कि स्टेज पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, नामवर मजहबी स्कॉलर हैं, नामवर आलिम दीन हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। और मेरी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि आज एक मरतबा फिर मेरे स्टूडियो का हिस्सा बने हैं जनाब ज़फ़र इकबाल फ़ारूकी साहब। उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आज के प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी है। उनके साथ नबी मुकरम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करने के लिए आज जो सुनाखान मुस्तफ़ा हमारे स्टूडियो का हिस्सा बने हैं जनाब डॉक्टर हमाद रसूल साहब, उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आज इंशाअल्लाह आप ये मुकरम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करेंगे। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हैं और अफ्तारी का वक्त भी करीब से करीब होता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से, और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना रहमतें बरकतें समेट रहा है और यकीनन बखेर रहा है, और हम ये रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम है कि रातों को क़याम और दिन का रोज़ा, फिर उसकी ख़ास अनायत है। हर तरफ रहमत ही रहमत और नूर का एक जो है जलवा अफरोज़ होता है। तो यकीनन कायनात के खालिक, कायनात के मालिक का ये ख़ास करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी में एक मरतबा फिर ये माह मुबारक हमें अता किया है, हम इसकी बरकतें समेट रहे हैं। तो फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से बात को आगे लेके चलता हूँ। मैं मुल्तमिस हूँ अल्लामा ज़फ़र इकबाल फ़ारूकी साहब क़िबला फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से थोड़ी सी बात हमारे नाज़रीन और सामीन सुनना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद शहरुर रमज़ानल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साहब आपका और आपकी इस ट्रांसमिशन के जितने अफराद हैं सब का। आपके सामीन तक फ़ज़ाइल रमज़ान शरीफ के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूं कि साल के 11 महीने हैं, 12 महीने हैं साल के, और 12 महीनों में 11 महीने वो हैं कि जिनका ज़िक्र कुरान पाक के अंदर नहीं आया। वैसे कुरान पाक ने 12 महीनों का ज़िक्र किया है, लेकिन जिस महीने का नाम कुरान के अंदर आया है वो सिर्फ़ एक रमज़ान शरीफ का महीना है। सुभान अल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का नाम शहरुर रमज़ानल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, जिस आयत को मैंने तिलावत किया है, इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह पाक ने रमज़ान शरीफ का नाम लेकर इसको याद किया है। इससे मुफस्सिरीन ने इसके मुतल्लिक़ लिखा है कि रमज़ान शरीफ की बेशुमार बरक़ात हैं और इसकी हैसियत 12 महीनों में इस तरह की है जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। 12 बेटों में 11 बेटों का ज़िक्र कुरान के अंदर नहीं है। अगर नाम कुरान पाक ने नाम लेकर याद किया तो वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याद किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह 12 महीने तो ये तो साबित है कुरान पाक से, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 12 बेटे भी साबित हैं कुरान पाक से, लेकिन जिसका ज़िक्र आया है महीनों में वो रमज़ान शरीफ है, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। बाकियों का ज़िक्र नहीं आया। अच्छा, यहाँ से वो फजीलत का जो पहलू निकालते हैं वो इस तरह निकालते हैं, वो कहते हैं कि देखे 12 जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे उनमें से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से
حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ پیار کرتے تھے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے 12 بیٹوں میں یوسف علیہ السلام زیادہ پیارے تھے، اللہ پاک کو اپنے 12 مہینوں میں رمضان شریف سے زیادہ پیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ اس کی عظمت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کے جو 11 بھائی تھے اللہ پاک نے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت کے ساتھ ان کے 11 بھائیوں کی خطا کو اللہ پاک نے معاف فرما دیا، بالکل اسی طرح یہ جو رمضان المبارک ہے اس ایک مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 11 مہینوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر آیا تو اس کی وجہ سے اس کا رمضان شریف کی عظمت ایک مومن کے لیے سمجھنا جو ہے وہ مشکل نہیں۔ اس طرح کہ دنیا کے اندر بے شمار عزت مآب، عظمت مآب، شوکت مآب، شرافت مآب، عصمت مآب بیویاں گزری ہیں، لیکن ایک بی بی سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، ان کے نام کی صورت آئی ہے، تو ان کے نام کی صورت آئی ہے جس کی وجہ سے وہ باقی بیویوں سے ممتاز ہیں، جس کا ذکر قرآن کے اندر آئے بے پناہ صحابہ کبار علیہم الرضوان ہیں، 1,40,000 سے بھی زیادہ تعداد بتائی جاتی ہے، ان میں سے ایک حضرت زید کا نام قرآن کے اندر آیا ہے۔ تو نام قرآن کے اندر آ جانا یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ اور پھر اس مہینے کی یہ شان ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں جمع کیا جب شعبان کے آخری دن تھے اور رمضان شریف آ رہا تھا، حضور نے رمضان شریف کے استقبال کے لیے ایک مستقل خطبہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اور وہ خطبہ یہ تھا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم، اے لوگو تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور سرکار نے فرمایا هو شہر عظیم، هو شہر مبارک، وہ مہینہ عظیم مہینہ، عظمت والا مہینہ ہے، وہ مہینہ مبارک اور برکت والا مہینہ ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ایک فرض اگر ادا کیا جائے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ باقی ایام کے اندر آپ ایک فرض پڑھتے ہیں تو ایک فرض کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان شریف کا جب چاند طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، اور اگر ایک نفل ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ پاک اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہو جاتا ہے، اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی روزہ دار کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، کوئی شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کو روزے جس کا روزہ افطار کرایا ہے اس کے روزے کے برابر ثواب بھی ملتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اللہ پاک اتنا مہربان ہے کہ اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، جس کا روزہ افطار کرایا جائے اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، اس کو روزے کا ثواب بھی ملے گا، افطار کرانے کا ثواب بھی ملے گا، اپنا جو روزہ رکھا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ بے شک، بے شک۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس مہینے کے اندر رب کی رحمت اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک مزدوری تھوڑی لے کر اجرت زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ اور پھر اسی طرح اس مہینے کی عظمت کو اگر دیکھا جائے اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے روزے فرض کیے ہیں، اور اس مہینے کی سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا اس کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اس مہینے کے متعلق اب میں پھر ایک مرتبہ آپ کو یاد دلاؤں، جس چیز کو حضور عظیم فرمائیں، جی جی، ساری کائنات میں حضور کی عظمت مسلم ہے، نبیوں پر آپ کی عظمت مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود جس کو سرکار فرمائے کہ یہ عظمت والا ہے، کائنات کا عظیم رسول جس کی عظمت کو بیان کرے، جس کی شان کا خطبہ حضور ارشاد فرمائیں، اس مہینے کی عظمت اور شان اور شرافت کا کیا کہنا۔ اور پھر اس مہینے کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے،
اس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روزہ افطار کرانے کی تو بڑی فضیلت آپ نے بیان فرمائی ہے، لیکن ہر بندے کے معاملات اور ہر بندہ تو اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ روزہ دار کی اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ حضور نے فرمایا یہ ثواب پیٹ بھر کر کھانا کھلانے والے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو ایک کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ روزہ افطار کراتا ہے یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کراتا ہے، یہ اس کا ثواب ہے۔ باقی رہا کہ پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلانا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلاتا ہے اس مہینے کے اندر تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب یہ ہے کہ روز معاشر اللہ پاک اس بندے کو جب ہر کوئی پیاس کی شدت میں مبتلا ہوگا، فرمایا اس کو میرے حوض سے ایسا جام پلایا جائے گا کہ پھر اس کو اس کے بعد کبھی پیاس نہ ملے، پیاس نہ ہوگی۔ اور پھر آپ اندازہ فرمائیں اس مہینے کے اندر روزے ہیں اور اس کو حضور نے شہر المواسات کا ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ سب سے بڑی بات ڈاکٹر صاحب جو پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا غم جو ہے وہ بانٹیں اور لوگوں کے دکھ درد جو ہیں ان کو سمجھیں۔ بھوک اور پیاس کی اللہ پاک کو تو ضرورت نہیں ہے، کیوں یہ روزے فرض کیے گئے ہیں؟ قرآن پاک نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم باکردار بن جاؤ، تم انسانیت کا درد محسوس کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب عرض کروں کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں آج ہم جو رمضان المبارک گزار رہے ہیں، حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ قبرستان میں گئے، رمضان شریف کا مہینہ تھا تو ایک قبر کو دیکھا وہ نئی بنی تھی، یعنی اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بندے کو کچھ عرصہ جلدی دفنایا گیا ہے۔ تو آپ نے اس قبر پر جب کھڑے ہوئے تو آپ کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ مجھے پتہ چلے کہ قبر والے کی قبر کے اندر حالت کیا ہے۔ تو آپ کی شان اور آپ کشف القبور کا علم مولا کائنات کو حاصل تھا، تو فوراً آپ پر یہ بات منکشف ہوئی کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب قبر والے کی عذاب کے متعلق پتہ چلا اور اس کے حالات آپ پر منکشف ہوئے تو قبر والے کو احساس ہو گیا کہ میری قبر پر مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک آئی ہے۔ تو اس نے قبر کے اندر سے آواز دی انا غریق فی النار، انا حریق فی النار، میں آگ کے اندر جل رہا ہوں، میں غرق ہو رہا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کی تو آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ روزہ رکھ کر گناہ کرتا تھا، روزہ رکھ کر گناہ کرتا تھا۔ اس کے یا اللہ روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے، اور روزہ رکھ کر یہ کیا گناہ کرتا تھا؟ فرمایا روزہ رکھ کر یہ گناہ کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے، اتنے درد کے ساتھ روئے کہ اللہ پاک نے حضرت مولا کائنات آپ کی درخواست کو قبول فرماتے ہوئے بخش دیا اور فرمایا علی میں نے تیرے آنسوؤں کی وجہ سے بخش دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک دو باتیں اس واقعہ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آپ کے جو ناظرین اور سامعین ہیں ان تک بات پہنچاتا ہوں۔ ایک بات تو اس واقعہ سے یہ واضح ہوئی کہ روزہ رکھ کر جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اس کو عذاب ہوتا ہے۔ آج دیکھیں دکان پر حاجی صاحب بیٹھے ہیں، قاضی صاحب بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، جو آپ کو عام دنوں کے اندر 100 روپے کی چیز ملتی تھی، ہم روزہ رکھ کر اس کو 1000 روپے کی بیچتے ہیں۔ صحیح بات، ٹھیک ہے، یہ اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑی بات جو خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایک ایسا وقت آئے گا جب لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے اور یہ بدترین وقت ہوگا۔ تو آج لوگ گناہ نہیں سمجھتے، روزہ رکھا ہے، نماز تراویح پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، ہم لیلۃ القدر منانے کے لیے مال جمع کر رہے ہیں، لیکن وہ کون سا مال جمع کر رہے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی کر کے، قیمتیں بڑھا کر، اور لوگوں کی جو جیبیں ہیں ان پر ڈاکہ ڈال کر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے روزے کا حق ادا کریں۔ روزے کا حق اس طرح ادا نہیں ہوتا، ہر چیز کے حق ہے، جس طرح نماز کا حق ہے کہ پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع کر کے پڑھے، اسی طرح روزے کا بھی حق ہے کہ اس کو بندہ سنبھالے۔ روزہ رکھا ہے تو پھر
جس انداز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ لوگوں کا جو درد ہے وہ بھی اس کے ذہن میں ہو، اور حلال کمانا، اپنی اولاد کو حلال کھلانا، گھر کے اندر حلال کمائی لے کر جانا، یہ بھی اس کے ذہن کے اندر ہو۔ ایک بات تو یہ ہوگی، اور دوسرا یہ ثابت ہوا کہ مولا کائنات کرم آپ نے دعا فرمائی، تو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قبر پر جا کر دعا کرنے سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لکھا ہوا عذاب بھی ٹال دیتا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر اتنے مگر ہو گئے ہیں، ہمارے باپ دادا یہ تو مولا کائنات تھے نا، اور قبرستان میں گئے، وہ قبر یقیناً کسی عام بندے کی نہیں ہوگی۔ مولا علی کے دور میں اگر کوئی قبر تھی یا تو وہ تابعی کی ہوگی تو یا صحابی کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ بات مسلم ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر وہ بے دیانی کرتا ہے تو اس کو عذاب لازمی ملتا ہے، لیکن وہ تو مولا علی پہنچے فریاد کو، اور پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی دعا کرے اور اس کی آنکھیں برس جائیں تو اللہ تعالیٰ لکھی ہوئی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان دنوں کے اندر قبرستان جایا کریں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ان کی قبروں کو جا کر دیکھیں، اور قبروں کو دیکھ کر اگر بندہ صحیح طریقے سے ان جائزہ لے اور آخرت کو اپنے ذہن کے ساتھ سوچے کہ آج یہ ہم سے پہلے پہنچے ہیں اور ان کے بعد ہم آنے والے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ اگر درد کے ساتھ دعا کرے تو اللہ پاک بخشنے والا ہے، وہ بخش دیتا ہے۔ میں آج آپ کی وساطت سے یہ آپ کے سامعین کو مختصر وقت کے اندر یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، آپ جو کام بھی کرتے ہیں اس کا اجر اللہ پاک بے حساب عطا کرتا ہے، اور غم گساری کا مہینہ ہے، آپ غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، سفید پوش بندوں کا خیال رکھیں، ہم اس دور کے اندر عجیب معاملات دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ صرف مگن نہ ہو جائیں عیش و عشرت اور یہ دنیا کی کمائی کے اندر، بلکہ ہمیں قبرستان کے اندر جانا چاہیے اور قبر والوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اس رمضان شریف کے اندر مانگی ہوئی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ میں نے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ فکر آخرت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، بہت لازمی ہے، اس سے ہم جو ہیں وہ غافل ہیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اور میں نے جو ذکر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، فضائل رمضان اور فضائل روزہ، اور اس کے بعد مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا آپ کی ذات پاک اور دعا کا، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا اللہ پاک اپنے مقبول بندوں کی دعاؤں سے تقدیر بھی بدلتا ہے، اور اللہ پاک جن کے متعلق وہ دعا فرمائے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرماتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو قبر کے اندر جو معاملات ہیں ان کا بھی علم عطا فرماتا ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ۔ جی ناظرین و سامعین، ریڈیو آواز 107 منڈی بہاؤالدین اور 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے پروگرام دعائے رمضان کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری، اور یقیناً آپ سن رہے تھے فضائل رمضان کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب، ممتاز مذہبی اسکالر، نامور عالم دین، اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے، اور یقیناً آپ فرما رہے تھے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو روزے کی پاسداری بھی ہم نے کرنی ہے، ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم چوری نہ کریں، غیبت نہ کریں، اور دیگر ایسے گناہ جو ہم کرتے ہیں ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ایک خوبصورت کلام جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بنائیں، تو ڈاکٹر حماد الرسول صاحب تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک خوبصورت کلام جو ہے وہ ہمارے پاک سماعتوں کے حوالے کیجیے۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا سبحان اللہ، نام آ گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کرم آج بالائے
مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے زباں پر محمد کا اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کائنات کے خالق کائنات کے مالک کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو خوبصورت اور احسن انداز میں ادا کر رہے تھے ڈاکٹر حماد الرسول صاحب. بہت خوبصورت انداز اور اللہ رب العزت سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین و سامعین افطار کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب ہے اور آج ہم بات کر رہے تھے فضائل رمضان کے حوالے سے. تو یقیناً علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب جو کہ ممتاز مذہبی اسکالر ہیں نامور عالم دین ہیں اور بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں حال ہی میں یو کے انگلینڈ کا جو ہے وہ دورہ کر کے آئے ہیں تبلیغی دورہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ رب کائنات کا خاص کرم ہے
ان لوگوں پر جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے، تو اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے۔ اور پھر آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں، تو رمضان المبارک کا یہ فیضان ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا روزہ رکھ کر، اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، اس کی بارگاہ میں رکوع کر کے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تو نے توفیق دی ہے، تو نے ہمت دی ہے، تیری دی ہوئی ہمت سے، توفیق سے آج ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ تو کائنات کے خالق، کائنات کے مالک کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے مسلمان بنایا، مسلمان پیدا کیا، اور اس کے بعد ہم پر یہ عطا کی کہ ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کیا ہے۔ اس رب کائنات کا خاص شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اپنی محترم اور معزز مہمانوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں، بالخصوص جناب ظفر اقبال فاروقی صاحب۔ قبلہ جاتے جاتے کوئی پیغام 94 نیوز اور ریڈیو آواز 107 منڈی بہاؤالدین کے اسٹوڈیو کے حوالے سے دینا چاہیں؟ جی بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ پیغام یہی پیغام ہے کہ اس یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور جس طرح روزہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک کو یہ عبادت پسند ہے، اور دوسری جو عبادت ہے وہ دعا ہے کہ بندہ دعا جو ہے جب کرتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ صبح و شام ایک ایک جو لمحہ ہے رمضان المبارک کا، وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش، مغفرت آوازیں دیتی رہتی ہے کہ ہم تو مائل بعطا ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ دعاؤں کی اجتماعی طور پر بھی ہمیں ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی ضرورت ہے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ کرم فرمائے، بالخصوص اس مہینے کے اندر جو مجبور مسلمان ہیں، مجبور لوگ ہیں، ان کے لیے دعا مانگیں، اور جو مظلوم ہیں بالخصوص غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو ہمارے بھائی جن پر اس وقت قیامت گزر رہی ہے، ان مظلوم مسلمانوں کے لیے، اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم روزے اور افطاری کے ٹائم، سحری کے ٹائم ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، اور دیگر دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیاب و کامران کرے، اسلام کا پرچم بلند فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس خوبصورت پروگرام میں تشریف لائے ہیں، افطاری کی ٹرانسمیشن ہے، تو جاتے جاتے پیغام دینا چاہیں؟ جی پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے تو جیسے علامہ صاحب نے بڑا اچھا بیان فرمایا اور یہ میسج بھی دیا ہے کہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ میں بھی سب کے لیے دعا گو ہوں، تمام احباب میرے لیے دعا فرمائیں۔ خصوصاً ہم تو سکرین پہ ہیں، لیکن جو سکرین کے بیک گراؤنڈ کام کر رہے ہیں، ہمارے پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، کیمرہ مین ہیں، پوری یہ 107 کی ٹیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ ہر سال جو اتنا اچھا اہتمام کرتے ہیں، ہماری دعا ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، ان کی یہ کاوشیں جو ہے وہ قبول فرمائے۔ اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے، فاروقی صاحب کے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بھی یہ دعائیں فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا اجر دے، اور 94 نیوز کو، 107 کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، ریڈیو آواز 107 کی فریکوینسی پر آپ سن رہے تھے پروگرام دعائے رمضان اور رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ تو یقیناً یہ افطار کی ٹرانسمیشن ہے اور 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔